अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम निकले हैं सैर पे अबू धाबी जज़ीरा सादियात। यहाँ से हम दुबई के लिए जाएंगे और यहाँ जब हम शहर से निकल जाएंगे तो मेन रोड जो है वो उसकी स्पीड लिमिट है 140 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो रोड की कंडीशन के मुताबिक और ट्रैफिक की कंडीशन के मुताबिक स्पीड कम या ज़्यादा होती रहेगी और आपसे बातें भी चलती रहेंगी, आपको रोड के बारे में भी बताते रहेंगे, आस गिर्द के इलाकों के बारे में भी बताते रहेंगे और कुछ मुल्की हालात पे भी गपशप करेंगे, सियासत पे भी गपशप करेंगे। उम्मीद है आप ये मेरा जो 1-1.5 घंटा है आप मेहरबानी करेंगे, आप मेरी जैसी सीधी सादी भोली भाली बातें सुन के शायद कि दिल में उतर जाए बात मेरी के मसदाक मैं अपने दुखड़े भी बयान करूँगा और जो हमारे जहन बीमार रहते हैं मुल्क के सबब वतन अज़ीज़ के बारे में जो हम परेशान रहते हैं वो परेशानियां भी आपसे शेयर करेंगे। तो उन पर शेयर करने का मकसद ये होता है कि हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और जिन बातों का हमें नहीं पता एक दूसरे से शेयर करके वो बातों का भी हमें पता चल जाता है। तो अभी हम ये जज़ीरा सादियात में हैं और ये अलबतीन स्ट्रीट है और जज़ीरा सादियात है। यहाँ से हम दुबई की तरफ जा रहे हैं। सूरज की रोशनी की वजह से शायद आपको ये वीडियो थोड़ी सी साफ नज़र न आए, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं सूरज की रोशनी के एंगल से बचते बचाते हुए आपको कुछ न कुछ दिखाऊँ और अपनी गुजारिशात भी आपके सामने रखूँ। दोस्तों, सामईन कराम, हर आदमी का अपना अंदाज़ है। आप रोज़ाना व्लॉग सुनते हैं और बहुत से व्लॉगर अपना व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें बताते हैं। ऐसे भाई भी हैं जो रोज़ाना 2-3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आपको नई सियासी जो बातें होती हैं, जो ख़बरें होती हैं, जो रोज़ाना की नई अपडेट्स होती हैं उनके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो मैं आपसे वो बातें नहीं करूँगा क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पे साबिर शाकिर भाई हैं, सदीक जान भाई हैं, एडवोकेट अब्दुल गफूर हैं, या जिनके नाम मैं नहीं आप यहाँ बता सकता या जो मेरे जहन में नहीं है, उनसे माज़रत के साथ वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स देते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, पहराना की बुनियाद पर। हर पहर 3 घंटे का होता है और हर 2-3 घंटे के बाद आपको अपडेट दे देते हैं। मैं आपसे अपने दिमाग के मुताबिक और अपनी जो मेरा स्कूल ऑफ थाट है, मैं अपनी सोच के मुताबिक आपसे बातें करूँगा सियासत की, और जो मेरा जहन दिमाग काम करता है उस अपने जहन और दिमाग के मुताबिक आपको कुछ समझाने की बातें कोशिश करूँगा। और मेरी बातें आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगें या ना अच्छी लगें, आप मेहरबानी करके अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
جو اچھی بات لگے اس کا تو آپ اچھا ہی کمنٹ کریں گے، جو بات آپ کو اچھی نہ لگے اس کا کمنٹ بھی آپ جیسا بھی کریں لیکن اچھے انداز میں ضرور کریں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، اپنے اساتذہ کی، والدین کی تربیت وہ ثابت کریں کہ ہمیں والدین، اچھے والدین نے ہماری تربیت کی ہے، اچھے انداز میں ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں اچھی تعلیم دی ہے۔ ہم اس اچھی تربیت کی وجہ سے ہم اچھے انداز میں، اگر آپ پہ تنقید بھی کریں گے تو آپ سے اچھے انداز میں کریں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میری حوصلہ افزائی کریں، بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ جی یہ ہم آپ سے الخلیج العربی سٹریٹ پہ ہم نے اب رائٹ لے لیا ہے۔ اب ہم یہ دبئی کی طرف جائیں گے اور راستے میں یہ سائن بورڈ پہ مصفہ اور دبئی کا سائن بورڈ ہے، اور اس جو سڑک کی اب سپیڈ لمٹ ہے وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہم 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے اس روڈ پہ سفر کر سکتے ہیں، حالات اور روڈ کی کنڈیشن اور ٹریفک کی سچویشن کے مطابق۔ تو دوستو یہ تو سفر ہوتا رہے گا، گاڑی چلتی رہے گی۔ 3-4 دن سے عدالت سے فیصلہ آیا ہے، قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، بقول قاضی صاحب کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے۔ اور آپ سوچیں، آپ کی عمر اگر 18 سال سے زائد ہے، یا آپ پچھلے 2-3 الیکشن یا 2-3-4 چیف جسٹس، یا آپ تھوڑا سا آپ کو جنرل نالج ہے، آپ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ کیسا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے کہ اپنی جماعت کے وکیلوں کو پریس کانفرنس فیصلے کے حق میں کرنی پڑ رہی ہے اور صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ وہی وکیل جو پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر حاضر سروس جج کے فیصلوں پر تنقید کیا کرتے تھے، اور فیصلوں پر تنقید تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی مورخ لکھ رہا ہوگا وہ میرے الفاظ یہ بھی لکھ لے کہ تاریخ گواہ ہے، فیصلوں پر تو فیصلوں پر انہوں نے لوگوں کی ذاتیات پر، پرسنل زندگی پر بھی اٹیک کیے ہیں، ان کو بھی دھوکے دیے ہیں، ان پہ بھی الزامات لگائے ہیں، ججوں کی فیملیز پر بھی اور جرنیلوں کی فیملیز پر بھی۔ بڑے بڑے صحافی حضرات نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کی فیملیز کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے پیارے محترم نواز شریف صاحب نے تو جلسوں میں باقاعدہ ججوں اور جرنیلوں کے نام لے لے کر تنقید کی ہے، اور اب نون لیگ والے ٹی وی پر بیٹھ کر آ کے جو سبق پڑھاتے ہیں کہ یہ ذاتیات کی سیاست ہے، انتقامی سیاست ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ میری تقریباً 50 سال عمر ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں اور اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو گھٹیا سیاست کو رواج دیا گیا،
محترمہ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصاویر بنوا کر ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائی گئیں، کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہا گیا، کسی کو بدگماش کہا گیا، کبھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ کہا گیا، کبھی چور ڈاکو اور لٹیرے کہا گیا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہا گیا، یہاں تک کہ ایک جو پرسنل معاملہ ہوتا ہے ذاتی، بھی اس کو کیس بنا کے اس کو عدالت میں ڈالا ہوا ہے جو عدت کا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اللہ پاک کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس محمد کی شریعت میں اور اس اللہ کے دین میں یہ ہے کہ اگر عورت خود کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو یہ کافی ہے۔ انہوں نے وہاں تک بس بات یہ ہے کہ جتنا یہ ظلم کریں گے، جتنا یہ کوشش کریں گے بدنام کرنے کی، جتنا کسی کو گرانے کی کوشش کریں گے، یہ خود گرتے چلے جائیں گے اور یہ اخلاق کی گھٹیا ترین گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ اب فیصلے تو انہوں نے دے دیے، اپنے زر خرید پالتو وکیلوں کو بٹھا کر صفائیاں دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ یہ تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی ہم 25 کروڑ عوام فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ کس کا ٹھیک ہے۔ ایک پالتو کا فیصلہ ٹھیک ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، جس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے وہ ایک میرے صحافی بھائی کا میں بلاگ سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ نازو گنجا جو ہے یہ گردن پہ گھٹنا رکھ کے باتیں منوا رہا ہے، کیونکہ جو اس نے ڈیلیں کی ہیں نا، جب اس نے نوکریاں دی ہیں تو اس نے یہ ان کی سب ریکارڈنگ کی ہوئی ہے بقول اس کے، تو اب یہ گردن پہ گھٹنے رکھ کے یہ باتیں منوا رہا ہے۔ یہ تاریخ کا انتہائی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ لاڈلا کوئی نہیں آیا ہوگا۔ باتیں تو نانی مریم نواز شریف بہت سی کرتی تھیں، لاڈلے کی باتیں، سلیکٹڈ کی باتیں بلاول بھٹو نہیں کرتے تھکتا تھا۔ اب عوام بخوبی دیکھ رہی ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، سنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے اور بہت سے ایسے ہیں، انسٹاگرام بھی ہے۔ ہر بات عوام تک منٹوں اور سیکنڈوں میں جسٹ فنگر ٹپ کی دوری پر ہے، ہر کسی کو پتہ چلتا ہے۔ یہ 85، 88، 90، 93، 96 اور 99 کا دور نہیں ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے۔ یہ 2024 کا سن ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ 2018 سے 2021 تک ہماری معیشت کیسی جا رہی تھی، کیسے غریبوں کو مفت کھانا مل رہا تھا، کیسے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریبوں کا علاج ہو رہا تھا، کیسے مزدوروں کے لیے لنگر خانے بنے ہوئے تھے اور ان کے لیے رہائش گاہیں، پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں، اور اس وقت کے وزیر اعظم کا یہ خیال تھا کہ آپ مزدوری کے لیے اپنے گھر سے آئے ہیں، آپ یہاں اخراجات نہ کریں کھانے کے اور رہنے کے، ہم آپ کو گورنمنٹ آپ کو کوشش کرے گی مخیر حضرات کو ساتھ ملا کے کہ آپ اپنا کھانا فری کھائیں اور رہائش بھی فری رکھیں، جو مزدوری آپ نے کی ہے، مزدوری کی اجرت آپ کو ملی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر بھیج دیں۔ اور جو وہ یہاں یہ کر رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بجلی کے پروجیکٹ بھی لگا رہا تھا تاکہ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، اور بلین ٹری سونامی نامی ایک پروجیکٹ وہ بھی لا رہا تھا تاکہ ہمارے ملک سے پولوشن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اور یہ جو فوگ اور سموک کا خاتمہ ہو، ہمارا ملک سرسبز و شاداب بن جائے۔
تو یہ ساری باتیں کرنے والا اور ان ساری چیزوں کے باوجود اس ٹائم یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی جب اس کی حکومت الٹائی گئی، جب وہ ایک فائل لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تو اس ٹائم ہماری معاشی شرح نمو 6 سے زیادہ تھی، 6.something تھی۔ اور پھر جب یہ 4 سال کے تجربے کار 4 سال کے نہیں معذرت کرتا ہوں 4 سال کے نہیں 4 بار کے تجربے کار حکمران آئے، پنجاب کی سپیڈ آئی، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ، 1 دفعہ کا وزیر اعظم اور 3 دفعہ کا ایک دفعہ کا وزیر خزانہ پنجاب کا، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور 3 دفعہ کا پاکستان وزیر اعظم کا تجربہ۔ وہ 9 مارچ 23 کے بعد جو حالات یہاں ہوئے 9 مارچ 22 کے بعد جو حالات یہاں ہوئے، جو انہوں نے ملک کو ترقی بخشی، جو ہمیں ہیلتھ کارڈ ایک کرپٹ اور گھڑی چور ہمیں 10 لاکھ کا علاج دے رہا تھا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، جو ان ایمانداروں نے ایون فیلڈ کے صادق اور امینوں نے ہمیں جو 50 لاکھ روپے اس پہ دیے، اور جو پیٹرول کی قیمتیں وہ کم کر رہا تھا، انہوں نے ایون فیلڈ کے اور بہت سے دوسرے صادق اور امینوں نے جو ہمیں پیٹرول کے تحفے دیے، جو ہمیں پناہ گاہوں کے اور لنگر خانوں کو وسیع و عریض کرنے کے تحفے دیے، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور اب یہ دوبارہ پھر آنا چاہتے ہیں ملک کی خدمت کے لیے، اور میری بات لکھ کے رکھ لیں، ابھی پیٹرول 300 روپے ہے، اور انشاءاللہ ان کی فیوز و برکات سے یہ پیٹرول ہمیں 600 روپے ملے گا۔ چینی تقریباً 140-45 روپے کلو ہے، تو انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات سے چینی ہمیں 300 روپے کلو ملے گی۔ اور جو ہیلتھ کارڈ ہمارا 10 لاکھ اس کرپٹ اور گھڑی چور حکمران جو ہمیں دے رہا تھا 10 لاکھ روپیہ، انہوں نے آگے 50 لاکھ کر دیا، تو ان کے فیوز و برکات سے یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ہم انشاءاللہ ان کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیا کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہماری زبانیں نہیں تھکیں گی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ ایون فیلڈ کے صادق اور امین، عزیزیہ ریفرنس اور حدیبیہ پیپر ملز اور دوسری تیسری جتنی بھی ہیں جائیدادوں کے، زمینوں کے اور ٹیٹیوں کے صادق اور امین جو ہیں، ان کی فیوز و برکات ہمیں بخوبی حاصل ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم 8 فروری کو یہ ثابت کریں گے کہ ہم بالکل صادق اور امین کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، چلو یہ تو آپ کو میری باتیں چاہے مذاقاً لے لیں یا جیسے بھی لے لیں، ایک بات آپ سے اور کرتا چلوں، یہ بات ڈراموں میں کافی دفعہ ہو چکی ہے، ٹھاکر صاحب نے بھی 1-2 دفعہ کہی ہے کہ ووٹ تو ہم نے فلاں جماعت کو ڈالا تھا لیکن وہ نکلا شیر کا، اور اس دفعہ بھی میری بات یہ آپ لکھ کے رکھ لو، اگر ہم نے ووٹ کوئی اپنا جو ووٹ ڈالا اور پھر اس ووٹ کی ہم نے حفاظت نہ کی، تو انشاءاللہ العزیز یہ کرامت اور معجزے بھی آپ دیکھو گے کہ ووٹ آپ نے جہیز کو دیا ہوگا، جو سکندر سلطان راجہ نے پی ٹی آئی کو جہیز دیا ہے، بیڈ بھی دیا ہے، گلاس بھی دیے ہیں، جگ بھی دیے ہیں، ڈریسنگ ٹیبل بھی دی ہیں، بیڈ کی چادریں بھی دی ہیں، رضائیاں، کمبل، گدے اور سرہانے بھی دیے ہیں۔ یہ سکندر سلطان راجہ نے جو پی ٹی آئی کو جہیز دیا ہے،
اور یہ پورا پاکستان کیا پورا بر صغیر خوب جانتا ہے کہ جہیز کس کو دیا جاتا ہے۔ جہیز اب آپ سمجھ رہے ہوگے کہ جہیز بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ جہیز بیٹی کو نہیں دیا جاتا، بیٹی جو جس کے ساتھ بیاہی جاتی ہے اس کے گھر میں سامان جاتا ہے، اور جہیز جو ہے وہ جوائی کو دیا جاتا ہے۔ پنجابی میں جوائی کہتے ہیں اور اردو میں داماد کہتے ہیں۔ اور یہ جہیز داماد کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بیٹی کو دیا جائے تو والدین اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور آج کل ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں زیادہ رواج ہے پاکستان کی نسبت کہ جو جوائی ہے وہ باقاعدہ لسٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ سامان چاہیے۔ اگر یہ بیٹی کو دیا جاتا تو والدین اپنی مرضی سے دیتے، اور چونکہ جہیز داماد اور جوائی کو دیا جاتا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ جہیز بیٹی کو نہیں داماد کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سکندر سلطان راجہ نے جہیز دیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں، اور یہ 99.99% آپ دیکھیں گے کہ اگر کی شرط ساتھ ہے کہ اگر ہم نے اپنا ووٹ دے کے اس کی حفاظت نہ کی تو ووٹ صرف اور صرف لاڈلے کا نکلے گا۔ جو گود میں بٹھایا ہوا ہے بچہ پیارا ننھا منا سا جو فرمائشیں کرتا جاتا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے تھلونا چاہیے، مجھے بادہ چاہیے، مجھے دھوتی چاہیے، وہ جو بچہ ننھا منا لاڈلا گود میں بٹھایا ہوا ہے یہ سارے ووٹ اسی کے نکلیں گے۔ تو اس سے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک گھڑی چور کو، آپ ایک لنگر خانے کے کرپٹ کو، آپ ایک ہیلتھ کارڈ کے خائن کو، اور اگر آپ پناہ گاہوں اور گرین بلین ٹری سونامی کے غدار کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو اس کا پہرا بھی آپ کو دینا پڑے گا، تاکہ آپ کو ایون فیلڈ، حدیبیہ پیپر ملز، العزیزیہ اور ٹی ٹی کے صادقوں اور امینوں کی صندوقڑیوں سے وہ ووٹ برآمد نہ ہو۔ اور رہی بات، اتنے یہ گھٹیا شخص ہیں، اتنی ان کی گھٹیا اور گندی اور غلیظ سوچ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو ان کے پالتو آ کے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اس جج پہ ذاتی اور پرسنل اٹیک شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے مخالف کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پہ بھی ان کا یہی عمل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں انصاف صرف اور صرف ایک ہے کہ فیصلہ ان کے دشمن کے خلاف آئے اور ان کے حق میں آئے۔ اب آپ ان کی ایمانداری کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں، ان کے صادق اور امین ہونے کا پتہ آپ کو اسی بات سے چل جائے گا کہ اسمبلیوں میں بھی انہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور جلسوں جلوسوں میں بھی کہا یہ ہیں وہ ذرائع یہ ہیں، اور جب عدالت میں ثبوت دینے کی باری آئی تو عدالت میں کوئی بھی ثبوت یہ نہ دے سکے، پروف نہ کر سکے کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور دوستو دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو شاید نہ پتہ ہو یا آپ کے علم کے میں نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بہترین جو طریقہ ہے انصاف حاصل کرنے کا، ان کی جو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر انصاف حاصل کرتے ہیں، یہ صفائی نہیں دیتے، ثبوت نہیں دیتے، اپنے حق میں کوئی گواہ لا کے نہیں کھڑا کرتے، یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ اپنا فیصلہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 1985 میں جنرل جیلانی کی کوٹھی میں سریہ لگاتے لگاتے یہ وزیر خزانہ بنا۔
اس کے بعد جنرل جیلانی چونکہ پنجاب کے گورنر تھے اور ضیاء الحق کے اچھے دوست تھے، جنرل جیلانی کی سفارش پر اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو جنرل جیلانی کی ہی سفارش پر اس کو وزیر اعلیٰ بھی لگایا گیا۔ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی پاکستان کی، ضیاء الحق کا طیارہ جب کریش ہوا، ضیاء الحق کی شہادت کے بعد الیکشن ہوئے، چیف آف آرمی اسٹاف مرزا اسلم بیگ تھے اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان تھے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اور 1985 میں جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم جو تھے وہ تھے ابھی سوری میرے دماغ سے نام نکل گیا، میرے دماغ میں آئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تب سے انہوں نے ان کا دماغ اس مسئلے میں بہت چلتا ہے۔ سپورٹس کوٹے پہ ریلوے میں کلی بھرتی ہوئے، وہاں ان کا دماغ نہیں چلا۔ اداکار رنگیلا کی شاگردی اختیار کی اداکاری سیکھنے کے لیے، وہاں ان کا دماغ نہیں چلا، کیونکہ ان کے دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا، ان کا دماغ سیدھی جگہ پہ نہیں چلنا تھا۔ یقین کریں اب بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دھاندلی کے کتنے طریقے ہیں اور کتنے منصوبے ہیں، کن کن طریقوں سے اور کن کن منصوبوں سے دھاندلی کی جا سکتی ہے۔ یہ بلے کا نشان واپس لینے سے لے کر کاغذات چھیننے تک، کاغذات چھیننے سے لے کر پارٹی کے ٹکٹ چھیننے تک، اور پارٹی کے ٹکٹ چھیننے سے لے کر کاغذات نہ حاصل کرنے دینے پر، اور پھر ان کو اغوا کر کے ان سے پریس کانفرنسیں کروا کے الیکشن نہ لڑنے تک۔ یہ تو اتنے طریقے، اور بھی طریقے بہت سے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں چونکہ، تو بعض باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ یہ اتنے طریقے جو ہیں یہ تو پولنگ سے پہلے ہیں، اور اس سے پہلے کے طریقے جو حلقہ بندیاں کر کے کرتے ہیں، حلقہ تبدیل کر کے کس کا ووٹ کدھر اور کس کا ووٹ کدھر کر کے جو فارمولے استعمال کرتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اور جب الیکشن ہوگا پھر کدھر کا کوئی ووٹ، کون سا ووٹ کدھر سے نکلے گا اور کون سا ووٹ کدھر سے نکلے گا۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹر ہوتا ہے تو اس حلقے میں سے 1,20,000 ووٹ بھی نکل آتا ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پارٹیوں میں کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دھاندلی کا طریقہ ہے کہ کسی پارٹی کو کچھ نہ کہا جائے، 166 پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی کو کہا جائے کہ آپ نے انتخابات کرائے تو ہیں پر درست نہیں کروائے۔ جنہوں نے کروائے ہی نہیں، جن پارٹیوں پہ خاندانی قبضہ جات ہیں، خاندانوں کے خاندان 20 سالوں سے قابض ہیں، اور کیا ان کو نہیں پتہ وہاں کون سے الیکشن ہوتے ہیں اور کیسے الیکشن ہوتے ہیں؟ چلو خیر، وہ تو یہ تو وہ باتیں۔ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے انصاف حاصل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی مرضی کے، جب یہ اختیار میں آئے، انہوں نے اپنی مرضی سے فیلڈنگ سیٹ کرنی شروع کر دی، کیونکہ یہ جنرل جیلانی کے بوٹ چاٹنے سے ابتدا ہوئی تھی، اور اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بوٹ چاٹے جا رہے ہیں۔ یہ بوٹ چاٹنے کی ابتدا، اور یہ قبروں کی دیواروں تک یہ بوٹ چاٹتے رہیں گے، بظاہر جو مرضی جیسے مرضی میڈیا پہ بھونکتے رہیں، لیکن اندر سے یہ پالتو ہی ہیں، اور ان کو سوائے بوٹ چاٹنے سے کوئی کام نہیں آتا۔ ایک موٹر وے کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ موٹر وے بنائی، اور وہ موٹر وے بھی جو 40 سال بعد بنی، مثال کے طور پہ اگر 40 سال بعد 3.5 کروڑ روپے پر کلومیٹر بنی تھی، تو 40 سال پہلے کیا ریٹ تھے، کیا قیمتیں تھیں اشیاء کی، سریے کی، سیمنٹ کی، بجری کی، مزدور کی، وہ 40 سال پہلے بھی 350 روپے پر کلومیٹر ہی بنی تھی۔
اور 40 سال کے بعد آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی، مزدوری، سریا سیمنٹ کی قیمتوں کے باوجود اتنے پیسوں پہ، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 40 سال پہلے کتنا کمیشن کھایا گیا ہوگا۔ ایون فیلڈ اور یہ اپارٹمنٹ اور 7 بر اعظموں میں جائیدادیں ایسے نہیں بنتی۔ بات پھر میں بہک جاتا ہوں بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ انصاف کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ انصاف کا ان کا ایک ہی طریقہ ہے، فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے بندے لے کے آتے ہیں اور اپنے پالتو لے کے آتے ہیں، پھر اس سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کے یہ ویڈیو بنا سکیں تو ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، خود محترمہ نانی مریم نواز نے کہا تھا کہ بہت سی ویڈیوز ہیں اور وہ آئیں گی۔ اور محترمہ مریم نواز کے خامند پاک جو خوش قسمتی سے جو وہ بھی کپتان ہیں، کیپٹن ہیں، انہوں نے بھی بہت سی ویڈیوز کا تذکرہ کر رکھا ہے۔ تو یہ ویڈیوز ان کے پاس ہیں جب یہ اپنے پالتوؤں کو لگاتے ہیں۔ اور ایک صحافی سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ نواز شریف کو لاکھ اگر کوئی کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے حق میں بات کروں گا، جب تک وہ لفافہ نہ پکڑے، پیسے نہ پکڑے، تب تک نواز شریف اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ تو وہی بات ہے، اگر پھر پیسے پکڑیں گے تو پھر وہ ان سے کچھ باتیں انڈر ٹیکنگ میں بھی لیں گے، لکھیں گے، ویڈیو ثبوت بنائیں گے یا آڈیو ریکارڈ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو تا وقت موت ان کو بلیک میل کرتے رہیں گے اور ان سے اپنے حق میں کام کرواتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اپنی اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے پالتو جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے پیدا کیے، جن کا اللہ تعالیٰ نے کام لگایا گھر کی چار دیواری کے باہر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے صرف اور صرف وفا رکھی ہے۔ وفا اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری چوکیداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس جانور میں وفا کی انتہا نہ ہو تو پھر وہ ہماری چوکیداری کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا اس شریف فیملی نے جو اپنے پالتو رکھے ہوئے ہیں، یہ ان سے وفا، ان کے جو سافٹ ویئر میں وفا ہے، یہ ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کر کے ان کے سافٹ ویئر میں وفا ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا چونکہ سافٹ ویئر میں وفا ہوتی ہے تو اس لیے وہ وفا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیلینگ ٹیکٹس، مین بات جو ہے، اتنی میں گھما پھرا کے کر رہا ہوں، یہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں، اپنے کیس کو لٹکاتے ہیں، لمبا لٹکاتے ہیں، لمبی لمبی تاریخیں لیتے ہیں۔ یہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو آپ نے عدالتوں میں کیسوں کے دوران سنا ہوگا، اخباروں میں بھی چھپتا تھا، ویلاگر حضرات ولاگ میں بھی کہتے تھے کہ ان شریف خاندان کے وکلاء عدالت سے لمبی لمبی تاریخیں مانگتے تھے کہ سر ہمیں جلدی نہیں ہے، آپ ہمیں لمبی تاریخ دیں، ہمیں جلدی نہیں ہے، آپ ہمیں لمبی تاریخ دیں۔ یہ عزیزیہ اور حدیبیہ ملز میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور ہمارے محترم چیف جسٹس راشی خان جیسا جو ہیں، راشی خان جیسا جو ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سیٹ کے اوپر، تو وہ راشی خان جیسا نے اسی ڈیلے ٹیکٹس کی وجہ سے ٹیکنیکلی ان کو انصاف دیا تھا۔ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اتنے لمبے کیس کو کیوں آپ نے لٹکایا ہے، لہٰذا یہ وقت ختم ہونے کی وجہ سے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، جیسے دیکھا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر یہ 4 یا 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے، 4 سال کے بعد موصوف واپس آئے۔ ابھی ہم یہ شیخ زائد روڈ E10 پہ ہیں، یہ دبئی ابو ظہبی میں E10 ہے اور دبئی میں E11 ہے اس کا نمبر۔ اس کی سپیڈ لیمٹ تو 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، ہم 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ڈرائیو کر سکتے ہیں، چونکہ ٹریفک ہے، رش ہے، آپ کو آگے بھی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو
تو اس کی وجہ سے ابھی میری سپیڈ لمٹ جو ہے وہ 115 سے 120 کے درمیان میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 سال تک وہاں بیٹھے رہے، ان کے کیس چلتے رہے، یہ لٹکاتے رہے اپنے کیسوں کو، اور اب جو جن کا سافٹ ویئر جس کے سافٹ ویئر میں انہوں نے وفا ڈالی ہوئی ہے، وہ وفا 3 طریقوں سے ڈلتی ہے۔ ایک لفافہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لفافے میں آپ ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں، پاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا جہان میں جائیدادیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور پلاٹوں کی رجسٹریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا اس میں پھر ایک اپ ڈیٹ کرنے کا، جیسے کمپیوٹر کی مختلف لینگویجز ہوتی ہیں، تو اسی طرح ان کے یہ 3 لینگویج ہوتی ہیں۔ پہلے اب سافٹ ویئر میں یہ ایک لفافہ ڈالتے ہیں، پھر اس سافٹ ویئر میں ایک یہ آڈیو ڈالتے ہیں، پھر اس سافٹ ویئر میں یہ ایک ڈیوٹی پہ اپوائنٹ کرنے کا احسان ڈالتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جب کسی کے سافٹ ویئر میں ڈل جاتی ہیں تو پھر وہ پالتو بن جاتا ہے، اور پھر اس کے سافٹ ویئر میں وفا بھر جاتی ہے، پھر وہ ان کے دروازے پہ بیٹھ کر بھونکتا رہتا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ان کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ کیس کو لمبا لٹکائیں گے، اور جب ان کا پالتو اس سیٹ پر پہنچ جائے گا، پھر وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو انصاف دے دے گا، اور پھر یہ جلسوں کو میں کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، اللہ کا شکر ہے۔ میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے خدا را، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے، قیامت والے دن آپ کو کچھ نہ کچھ ملے، تو ان فراڈ، دھوکے باز، چال بازیوں، کرپشنوں اور ان باتوں کا پہ اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اپنے پالتوؤں کا شکریہ ادا کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ قیامت میں کچھ نہ کچھ، اگر آپ رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو حصہ مل سکے، ورنہ جو آپ نے لوٹا ہے، چوری کی ہے، وہ اس پہ تو آپ کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے۔ اور جو حقوق العباد 25 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکے ڈالے ہیں، تو یہ 25 کروڑ عوام آپ کے کتنا بڑا گریبان ہوگا کہ یہ 25 کروڑ عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک کیسے پہنچیں گے، یہ آپ خود سوچیں۔ پھر یہ ٹیکنیکل وجوہات پہ کیس کو لمبا لٹکا کے، کیسوں کی تاریخیں، اپیلوں کی ڈیٹیں ختم ہونے کے بعد پھر ٹیکنیکل کی وجوہات پہ کیس ڈسمس کروا کے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف دیا، اور پھر یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی آیت مبارکہ کا ورد بھی کرتے ہیں جلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ وہ تو 25 کروڑ عوام جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی اور کس کو ذلیل کیا۔ یہ بات۔ دوسری بات آپ سے یہ میں نے، چلو باتیں آپ سے ہو گئیں، تو اب پاکستان کے حالات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ابھی میں ویڈیو اتنی کافی ہے، معذرت کرتا ہوں، آپ سے بند کرنی پڑے گی کیونکہ ہوا بہت زیادہ ہے، اور ہوا کی وجہ سے یہ مٹی اڑ رہی ہے اور آپ کو واضح نظر نہیں آئے گا۔ چلو آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، کہیں اب تھم گئی تو آپ یہ بھی دیکھ لیں گے۔ موضوع ایک شروع کیا ہوا ہے، آپ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، چلو آپ سے باتیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوسری بات، سامعین کرام، دوستو، میں نے آپ سے ملک کے حالات کے بارے میں یہ کرنی تھی، میرا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پہ امید رکھیں، لا تقنطوا فی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مایوسی سے منع کیا ہے، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ منع کر دے قرآن پاک میں، اس کا ماننا فرض ہو جاتا ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے چونکہ فرما دیا کہ لا تقنطوا فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اگر ہم
اب مسلمان ہوتے ہوئے مایوس ہوں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، انشاءاللہ یہ بھی پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خان سے کام لینا ہے پاکستان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لے کے آئے گا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ میرے ذہن کے مطابق بہت سے عالم ہوں گے، فاضل ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تاریخ دان ہوں گے، مطالعہ ہوگا، جو میرا اس ایک ان پڑھ اور سیدھے سادے بندے کا جو میرا تجزیہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کام اس لیے لینا ہے کہ پہلے تو آپ اس بندے کو دیکھ لیں کہ اس بندے کو سب سے پہلے اس کی کامیابیوں پر نظر ڈالیں کہ یہ کرکٹ میں آیا، اس پہ تنقید ہوئی کہ یہ کرکٹر نہیں بن سکتا، اس نے محنت کی اور کرکٹر بن کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر اس پہ تنقید ہوئی کہ یہ کامیاب کیپٹن نہیں بن سکتا، اور یہ دنیا کے بہترین کپتانوں اور آل راؤنڈروں میں اس نے شامل ہو کے دکھایا۔ اس کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ بات لیڈروں میں ہوتی ہے۔ لیڈر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں میں، کسی لوہار کا یا چور کا یا ٹکٹیں بلیک کرنے والے کا یا کسی ریلوے کے سابقہ کلی کا نہیں، لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈر کی خوبی، لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ ناکامی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ ناکامی سے سبق سیکھتا ہے، اور جتنی اس کو ناکامیاں آپ دو گے وہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اتنا ہی پیدا ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اس کی یہی خوبی تھی کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ کرکٹر نہیں بن سکتے، اس نے بن کے دکھایا، آپ کامیاب کیپٹن نہیں بن سکتے، اس نے کامیاب کیپٹن بن کے دکھایا، آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، اس نے ورلڈ کپ جیت کے دکھایا، جن ٹیموں کو ہرانا ایک یعنی کہ پاکستانی ٹیم کے لیے ناممکن تھا، اس نے ان کو انہی کے ہوم گراؤنڈز پر جا کر ہرا کر دکھایا۔ اور کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ غیر جانبدار امپائر وہ بھی اس کی کوششوں سے کرکٹ میں آئے، ورنہ جس ملک میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے وہ اسی ملک کے امپائر ہوتے تھے اور وہ بے ایمانیاں اور فراڈ کرتے تھے۔ تو غیر جانبدار امپائر کا بھی یہی لایا، اور وہ بھی نظریہ بڑا کامیاب رہا۔ اس کے بعد ورلڈ کپ جیت کر دکھایا۔ جب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو دنیا کے اس ٹائم کے امیر ترین جو آدمیوں میں سے ٹاپ 5 میں جو امیر ترین آدمی تھے، سر جیمز گولڈ سمتھ، اس کی بیٹی کو مسلمان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی کوششوں سے اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے تو سرخ اونٹ لانے سے بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا، جو اونٹ پالتے ہوں گے یا عربی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی جو اونٹ کی ویلیوز ہوں گی ان کا ہے، لیکن یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرخ اونٹ لانے سے بہتر ہے۔ اس شخص نے اس ٹاپ 5 کا جو امیر ترین آدمی تھا اس کی بیٹی سے شادی کی، اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو مسلمان کیا، اس کو مسلمان کر کے اپنے ملک میں لے کے آیا۔ لوگ یورپ میں شادیاں گرین کارڈ کے لیے کرتے ہیں، سٹیزن شپ کے لیے کرتے ہیں، جابوں کے لیے کرتے ہیں، اس نے شادی کی اور اس کو اپنے ملک پاکستان میں لے کے آیا۔ اور انہی عزیزیہ کے صادقوں اور امینوں، ایون فیلڈ کے سچوں اور نے اس بیچاری نو مسلم لڑکی
پہ الزامات لگائے، اس پہ ٹائلیں سمگلنگ کی، جو امیر ترین باپ کی بیٹی تھی، اور اسی حسد کی وجہ سے، کیونکہ یہ حاسد بہت ہیں، گھٹیا ہیں نا، کمین ہیں، یہ گھٹیا ہیں، گھٹیا تھے، قوم نے عزت دی، یہ اپنے آپ کو اپنے کیا سمجھنے لگے۔ کیونکہ میں بزرگوں کا کافی میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ظرف آزمانا ہو تو آپ اس کو عزت دیں، اگر وہ جواباً آپ کو اتنی ہی عزت دے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ بہت اچھا اعلیٰ خاندان کا اور اعلیٰ ترین ظرف کا مالک ہے، آپ اس سے تعلقات قائم رکھیں۔ اور اگر آپ کی عزت دینے سے وہ خود کو پتہ نہیں کیا محسوس کرنے لگے، کیا سمجھنے لگے، اور اب اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، آپ پہ حکم چلانا شروع کر دے، اپنے آپ کو آپ سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ انتہائی کم ظرف اور گھٹیا شخص ہے، آپ اس سے تعلق ختم کر لیں۔ تو اسی بات کے مصداق اس کو قوم نے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، ان کو اپنے سر پہ بٹھایا، اور یہ گھٹیا ترین کم ظرف شخص جو ہے، اس نے اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ اس کے گھٹیا کم ظرف اور ذلیل انسان ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس نے اس بیچاری، اس اربوں پتی بلینئر لڑکی کو پہ ٹائلیں سمگل کرنے کا الزام لگایا، اس کو 2 مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کیا، تو وہ بیچاری اس سے تنگ ہو کے، وہ چونکہ یورپ میں تھی اور بلینئر تھی، ناز و نام میں پلی بڑی تھی، وہ اس کی یہ باتیں برداشت نہ کی، تو وہ بیچاری اپنے ملک واپس چلی گئی۔ اس نے عمران خان کی بہت منتیں کی، کوشش کی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی ان حالات میں، مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس نے قوم کی خاطر اپنی اس وفادار بیوی کو کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس اپنی بھولی اور سیدھی سادھی بے وقوف قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو اس نے وہاں جا کے عدالت میں کیس دائر کر دیا طلاق کا۔ تو جب جج صاحب نے طلاق کے لیے جج صاحب کے پاس گئے، تو یورپ کا یہ قانون ہے کہ جب طلاق ہوگی، اگر بیوی طلاق دے گی تو بیوی اپنی جائیداد کا آدھا حصہ شوہر کو دے گی، اور اگر شوہر طلاق دے گا تو شوہر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بیوی کو دے گا۔ تو جب جمائمہ نے طلاق کے لیے کیا تو ہمارے عمران خان، ہمارے پیارے مرشد صاحب کے اس یورپ کے قانون کے مطابق $ارب عمران خان کے حصے میں آئے، بلینز آف ڈالر۔ تو ہمارے یہ گھڑی چور نے، ہمارے یہ قادر یونیورسٹی کے خائن نے، بے ایمان نے وہ $ارب لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جج صاحب یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یقین کریں، آپ میری بات سوچیں گے اور سوچ کے آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ جج نے باقاعدہ رو دیا وہاں پہ، اور جمائمہ سے کہا کہ اس بندے سے آپ طلاق لے رہی ہیں۔ تو جمائمہ بھی روئی وہاں پہ، جمائمہ نے کہا کہ جج صاحب میں اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ انتہائی اچھا اور مخلص انسان ہے، لیکن اس کی قوم مجھے نہیں رہنے دیتی، اس کے ملک کے حکمران مجھے نہیں رہنا دیتے، اور یہ میرے ملک میں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بے وقوف عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوں جج کو ہکا بکا چھوڑ کر اس ہمارے گھڑی چور قادر یونیورسٹی شوکت خانم کے بے ایمان نے بغیر اربوں ڈالر لیے اس کو طلاق دے دی، اور وہ چونکہ انتہائی اچھی خاتون،
اپنے بیٹوں کی پرورش بھی اسی کے ذمہ ڈال دی کہ چلو آپ ہم ساتھ تو نہیں رہ سکتے، آپ انتہائی اچھی ہیں، آپ بیٹوں کی پرورش بچوں کی پرورش بھی آپ ہی کریں۔ تو یہ گھڑی چور جو اربوں ڈالر چھوڑ کے پاکستان آ گیا، تو یہ ان شریفوں کی وجہ سے اس کے گھر میں وہ طلاق ہوئی، اور انہوں نے کرداروں پہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ان کے جو پالتو ہیں جو ان کے حق اور سچ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں ایک نام مولانا، اب مجھے اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مجھے اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ محترمہ بیچاری ایک بلوچستان سے عورت آئی انصاف کے لیے، اپنے باپ اور بھائی کے قتل کے انصاف کے لیے، اپنے بلوچوں کے گمشدہ بلوچوں کے انصاف کے لیے، کیا اس فضل الرحمان نے اس عورت کے بارے میں کوئی لفظ کہا؟ کیا اس فضل الرحمان کو اس عورت میں کوئی انسانی حقوق نظر آئے؟ نہیں، فضل الرحمان بھی چور ہے، گھٹیا ترین شخص ہے، کرپٹ ہے۔ جیسے نواز شریف چور اور کرپٹ ہے، ویسے ہی فضل الرحمان بھی چور، ڈاکو اور کرپٹ ہے۔ بلکہ نواز شریف سے تو پتہ نہیں اللہ ایک سوال کرے گا یا 2 کرے گا یا 3 کرے گا، تو فضل الرحمان سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ تم اپنے آپ کو دین کا تھم بھی کہتا تھا، مجھے اس کا بھی جواب دے۔ تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بھی کہتا تھا اور چوروں کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے اس کا بھی جواب دے۔ تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتا تھا، ایک آدمی ریاست مدینہ پکارتا رہا، کیا تو اس کے پاس گیا کہ چل میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اسلام نافذ کرنے کی کوشش کر؟ تو اللہ تعالیٰ اس فضلانڈو سے یہ بات بھی پوچھے گا۔ تو بات کہیں کہ کہیں نکل جاتی ہے، بے ربط باتیں ہوتی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ موضوع میں کہاں سے شروع کرتا ہوں، چونکہ میں باقاعدہ خطیب اور مقرر نہیں ہوں، اس لیے بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور کہیں کی بات میں کہیں لے جاتا ہوں۔ بات ہم نے شروع کی تھی یہ کیسے انصاف حاصل کرتے ہیں اور کیسے فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں اور کیسے اپنے پالتو بٹھاتے ہیں اور ان سے پھر فیصلے لیتے ہیں۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہے۔ 4 سال یہ باہر بیٹھا رہا، ججوں کے بارے میں بیانات دیتا رہا، جرنیلوں کو گالیاں دیتا رہا۔ اب بھی 9 مئی کے واقعات کی بڑی دھوم ہے۔ 9 مئی کے بعد واقعات کو بڑے کروفر اور بڑے شد و بد سے اس کو کیا جاتا ہے، پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں۔ تو کیا 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک سرونگ چیف آف آرمی سٹاف کا جہاز ہائی جیک کیا، وہ سرکاری دورے پر دوسرے ملک میں موجود تھا، اس کو نوکری سے دورے کے دوران اس کو برطرف کیا، پھر اس کا طیارہ ہائی جیک کیا؟ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ اس سے بڑا ہے؟ کیا یہ جرنیلوں کے نام لے لے کر کہتا تھا کہ فلاں جرنیل پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا، فلاں جرنیل پہ آرٹیکل 6 لگواؤں گا؟ کیا یہ واقعہ اس سے بڑا ہے؟ کیا جو محترمہ نانی نعرے لگواتی تھیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کیا یہ واقعہ ان سے بڑا ہے؟ کیا ان اداروں نے، ان ججوں نے، ان عدالتوں نے، جو BBC نے، دوسرے غیر ملکی میڈیا نے ویڈیوز چلائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ خاص بندے ملوث ہیں، کیا آپ نے میڈیا میں، ججوں میں، ٹرائل میں ان لوگوں کے بارے میں سنا یا پڑھا کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں گئے، جو لوگوں کو بلا کے لے کے گئے تھے بقول ان کے جناح ہاؤس کی طرف، جو لوگوں کو بلا کر لے کے گئے تھے، کیا ان کے بارے میں JIT میں، ججوں میں، عدالتوں میں آپ نے یا ان کے پالتوؤں کے منہ سے سنا ہے کہ ان لوگوں پر بھی کیس ہوئے اور یہ بھی گرفتار ہوئے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کو بلا کے لے کے گئے تھے؟ ہاں، ایک بوڑھی عورت ہماری ماؤں کی ہم عمر
ہماری ماں، میں تو اس کو ماں کہتا ہوں اور اس کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں، اس کو سلام کرتا ہوں۔ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کنسیڈر کرتا ہوں اس کو۔ وہ لوگوں کو روکتی رہی، وہ لوگوں کو کہتی رہی کہ ادھر ہم نے نہیں جانا، ادھر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جو روک رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا، ہمارا نہیں دشمن ہے، اس پہ تو کیس بنا، اس کو گرفتار کیا، اس کو جیل میں رکھا، اور جو لوگوں کو ہانک کے لے کے جا رہے تھے، کہہ کے لے کے جا رہے تھے کہ آؤ ادھر چلیں، آؤ ادھر چلیں، آؤ ادھر چلیں، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کسی آپ کو صحافی کے بلاگ میں نظر نہیں آئیں گے، پرنٹ میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے، سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ وائس آف امریکہ ہو گیا، BBC ہو گیا، جتنے بھی غیر ملکی میڈیاز نے ان کی کوریج کی تھی یا ان کے ہاتھ میں ان کی ویڈیوز لگی تھیں، انہوں نے وہ چلائیں، تو وہ تو نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی۔ ہاں، جو روک رہے تھے، جو یہ کہتا تھا کہ یہ فوج، جو یہ کہتا تھا کہ یہ میری جان سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، میری جان سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، وہ ملک کا غدار ضرور قرار پائے گا۔ جس نے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کو پھانسی دلوائی، وہ وفادار ہے وطن کا۔ جس نے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کا طیارہ ہائی جیک کروایا اور اس کو ملک کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترنے کی اجازت نہیں دی تاکہ تیل ختم ہو جائے اور طیارہ تباہ ہو جائے، وہ تو وفادار ہے ملک کا۔ جس نے اپنی پوری کرپشن کی کمائی اربہ ڈالر ملک کے دنیا کے 7 براعظموں میں جائیدادیں بنائی، ملک سے لوٹ کر لے کے گیا، وہ تو وفادار ہے ملک کا۔ جس نے صحافیوں کو خریدا، ججوں کو خریدا، جس نے کرپشن کی انتہا کر دی اور ایک بھی ثبوت آج تک نہیں دے سکا، وہ تو وفادار ہے ملک کا۔ اور جو باہر سے کما کے ملک میں لایا، فنڈ اکٹھا کر کے ملک میں لایا، غریب عوام کے لیے فری کینسر کا ہسپتال دیا، غریب عوام کے لیے لنگر خانے دیے، غریب عوام کے لیے فری تعلیم دی یونیورسٹیوں میں، غریب عوام کے لیے قیام گاہیں بنائیں، غریب عوام کو 10 لاکھ روپے دیے کہ اپنا علاج کریں، جو کہتا تھا کہ فوج میری جان سے زیادہ ضروری ہے، وہ غدار ہے۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ العزیز ہم 8 فروری کو کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التماس ہے کہ صرف ووٹ ڈالنا کافی نہیں ہے، تاکہ اگر ہم ووٹ ڈالیں گے اور وہ نکلے گا کہیں اور، تو لہٰذا ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ باقی سکندر سلطان راجہ صاحب جہیز تو دے ہی چکے ہیں، تو اب داماد بھی آ ہی جائے گا، انشاءاللہ داماد بھی آ ہی جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی گزارشات آپ کے ساتھ۔ اب کچھ اور باتیں، وہ باتیں ہمیشہ میں ویڈیو کے اینڈ میں لازمی کرتا ہوں، وہ یہ باتیں ہیں کہ خدا را اپنے آپ پہ ملک کا قانون نافذ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کریں اور اللہ کا قرآن نافذ کریں۔ انشاءاللہ اب پورے پاکستان میں ایک دن یہ نافذ ہو جائے گا۔ دوسروں پہ تنقید نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو باقاعدہ ٹھیک کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، پورا ملک میں قانون ہوگا، شریعت ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ آپ ایک نقص دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہو، 3 نقص آپ کے اپنے اندر ہیں، وہ ٹھیک کرو۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، ابھی چونکہ ہوا زیادہ ہے، مٹی اڑ رہی ہے، اس لیے یہ ویڈیو آپ کو شاید تھوڑی صحیح نظر نہیں آ رہی ہوگی، چلو میری خاطر آپ برداشت کریں۔
تو حضور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنی فیملی کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ جب اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا محلہ ہم صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ پورا پاکستان صاف ہو جائے گا اور ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جتنا ہمیں ایمان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جسہ، جتنی ہمیں توفیق ہوتی ہے، جتنا ہمیں ایمان ہے، ہم بطور مسلمان اتنا اللہ کے دین پہ، اللہ کے احکامات پہ عمل ضرور کرتے ہیں۔ نماز بھی جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی صبح کی پڑھتا ہے، کوئی 2-3 پڑھ لیتا ہے، کوئی میرے جیسا لاپرواہ بھی ہوتا ہے، تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور کوشش ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم جھوٹ نہ بولیں، حالانکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نہ بولیں۔ تو ہمارا یہ آدھا ایمان ہوتا ہے۔ آدھا ایمان تب ہمارا مکمل ہو جائے گا جب اپنے گھر کو، اپنے گلی محلے کو صاف رکھیں گے، صفائی رکھیں گے۔ تو چونکہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بنیں گے۔ اور دوسری میری یہ کاوش ہے، میں آپ سے ویڈیو کے شروع میں بھی التماس کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں چاہے بری لگیں، آپ کمنٹس ضرور اچھے کریں۔ اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے وہ بھی مہذبانہ اور اچھے انداز میں کریں، اور اگر آپ نے تعریف کرنی ہے، اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں کریں۔ پلیز اچھے کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ جو میری غلطیاں، کوتاہیاں، جو باتیں رہ جاتی ہیں، میں جس بات کی روح میں بہ کر موضوع سے بھٹک جاتا ہوں، تو وہ بھی سدھارنے میں میری مدد کریں۔ جو مجھے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی تو اس کے بارے میں بھی بتائیں، انشاءاللہ میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حوصلہ افزائی میری کریں۔ حوصلہ افزائی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کریں تاکہ میری ویڈیو جب بھی آئے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹس مل جائے، اور میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے چونکہ باتیں میں نے کافی کرنی ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو حالات حاضرہ پہ تو اپڈیٹ نہیں کرنا ہوتا۔ بہت سے چینل ہیں وہ آپ کو حالات حاضرہ پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے تو اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، جو میرا تجزیہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ کافی سارے میں نے موضوع شروع کیے ہوئے ہیں، درمیان میں تھوڑا سا لیزی بھی ہوں، کبھی میرے سے مس بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ میری ان کوتاہیوں سمیت مجھے قبول کریں گے، میری گزارشات بھی سنیں گے، مجھے اچھے کمنٹ بھی کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کا نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک نیا شروع کروں گا کہ آپ کو میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یا جب سے میرا نالج ہے، زیادہ تو نہیں ہے، 1985 سے لے کر چونکہ میں تو خود چاہو جتنا پڑھا لکھا ہوں چاہے نہیں ہوں، لیکن میرا تعلق پڑھی لکھی فیملی سے ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میرے دادا جی اخبار پڑھا کرتے تھے صبح چائے کے ساتھ، تو تب سے مجھے بھی عادت ہو گئی تھی اخبار پڑھنے کی، تو چونکہ اخبار بھی پڑھتا تھا، اس کے بعد پھر چونکہ میرے دادا جی تھوڑا بہت سیاست میں حصہ لیتے تھے، یا سیاسی ماحول تھا گھر کا چھوٹا سا، ان کی باتیں بھی سنتا تھا، تو جہاں تک مجھے نالج ہے، میرا علم ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتانا شروع کروں گا۔ 1985 سے انشاءاللہ میں بتانا شروع کروں گا ایک دور حکومت کے بارے میں۔ 1985 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے،
اس غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت مسلم لیگ کے سربراہ محمد خان جنیجو تھے، اور پھر محمد خان جنیجو پنجاب میں ایک جنرل کے بوٹ پالش کرتے کرتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ جو ایون فیلڈ کا صادق اور امین ہے، عزیزیہ اور حدیبیہ کے پرمیز کا جو سچا اور کھرا آدمی ہے، جو ٹی ٹیز کا بے تاج بادشاہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تھا جنرل جیلانی کے چاٹتے چاٹتے، اور اس نے کیسے پھر اپنی جماعت کے سربراہ کے خلاف پراپوگنڈا کیا، اپنی جماعت کے سربراہ کے ساتھ کیسے پراپوگنڈا کر کے اس کی حکومت ختم کروائی، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کیسے اس کی حکومت گروائی اور حکومت گروا کے اسمبلیاں توڑوا کے کیسے اس نے جنرل ضیاء کی قبر پہ کھڑے ہو کے وعدے کیے کہ جنرل ضیاء کے مشن کو میں لے کر آگے چلوں گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں کل آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر کیسے 1988 میں جب ضیاء الحق شہید ہو گئے، ان کا طیارہ کرش کر گیا۔ ضیاء الحق شہید کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ باوردی تھے، اور ایک مسلمان مجاہد جب وردی میں ہلاک ہوتا ہے، وہ جیسے بھی ہو، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق تو اس کی موت شہادت کی موت ہی ہوتی ہے، اس کی موت شہادت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اس کو ضیاء الحق کو شہید کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ وہ باوردی تھے اور پاک فوج کے جوان تھے، پاک فوج میں تھے۔ تو کیسے ان کا طیارہ کرش ہوا جب وہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی، تو کیسے اس گھٹیا ذلیل اور کمینے شخص نے ان کی کیسے حکومت کے خلاف پراپوگنڈا کیا، کیسے اس کی حکومت کو گرانے میں گرائی، اور کیسے پھر IJI بنوائی، کیسے اس نے پراپوگنڈا کر کے پھر یہ 1990 میں وزیر اعظم بنا، اور پھر وزیر اعظم بن کے کیسے اس نے کرپشن کی ابتدا کی، کیسے اس نے ملک کو کبھی ملک سنوارو قرض اتارو کے نام سے لوٹا، کبھی سیور ریفل ٹکٹ کی سکیمیں چلا کر اربوں روپیہ بنایا، اور کیسے اس نے پرائیویٹائزیشن کے نام پر اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے ملک کے ادارے خریدے اور خریدنے کی کوشش کی۔ یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جو باتیں آپ کو نہیں پتہ میں جانتا ہوں اس ملک کے بارے میں۔ فکر مند تو ہم سارے ہیں، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ہے یہ، تو جن باتوں کا ہمیں نہیں پتہ ان ایمانداروں کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر میرے سے کوئی بات رہ جائے وہ آپ مجھے بتا سکتے ہو، تاکہ میں اگلے نیکسٹ آپ سے جب بات کروں گا تو میں اس کی معذرت بھی کروں، اور میں اپنی بات کی تصحیح بھی کروں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب میں ابو ظہبی سے دبئی میں پہنچ گیا ہوں، تو اب موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو ویڈیو دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔